दामने साहब 33वीं और आखिरी किस्त। बहादुर, पीछे हटा इसे, पागल तो नहीं हो गया? उसका बड़ा भाई दहल कर चिल्लाया। असवन ने बाप पर से निगाहें हटाए बिना पिस्तौल का सेफ्टी कैच हटाया। हाय हाय, मैं मर गई। बहादुर हाय, कोई तो फड़े। बीबी ने अपना कलेजा पीट डाला। मलिक साहब कुछ करो। उन्होंने आवाज़ से बुलंदाई दी। शोर की आवाज़ सुनकर उसकी भाभियाँ भी वहाँ चली आईं, लेकिन अंदर का मंजर देखकर दोनों ही के हवास गुम हो गए। रोती हुई सुमुद की नज़र अपनी जेठानियों पर पड़ी तो वो दीवानावार भागकर उनसे जा लिपटी। उसका पूरा जिस्म मारे खौफ के लरस रहा था। मलिक दिलावर को अपने पोर पोर से पसीना फूटता महसूस हुआ। पुत्र, मेरी मेरी गल सुन। देख, जैसा तू समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं। मैं तेरा प्यो हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझे तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उनकी आंखों में सरासीमगी और लहजे में सहमी हुई सी लरजिश थी। असुन के लबों पर एक जख्म खोदा सी मुस्कुराहट ठहरी। मुझे भी यही गुमान था कि आप मेरे बाप हैं। मेरी हस्ती का मोतबर तरीन हवाला है। आपके होते हुए मुझे कोई तकलीफ तो दूर, कभी गर्म हवा भी नहीं छू सकती। लेकिन आपने मुझसे पेदर पे झूठ बोलकर मेरा यकीन भी तोड़ लिया। मुझे एक ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां मैं न जी सकता हूँ न मर सकता हूँ, न आपको अपना कह सकता हूँ न पराया मान सकता हूँ। मुझे जो कुछ भी पता चला है उसके बाद मैं अगर चाहूँ भी तब भी आप लोगों का इतबार नहीं कर सकता। आपने मुझे इस लायक ही नहीं छोड़ा। मेरी लाइल्मी में मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके आपने हमेशा के लिए दुनिया के सबसे पाक और मोतबर रिश्ते को दागदार कर दिया। अब्बा जी, आपने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए हैं। उनके वजूद से जुड़ी खालिस और बेगर्ज मोहब्बत का तसव्वुर छीन लिया है। आपने मेरे साथ वो किया है जो कोई दुश्मन भी ना करे। उसकी आवाज़ में इतना सोच और आंखों में ऐसा दर्द भरा शिकवा था कि मलिक दिलावर को ज़िंदगी में पहली बार सही मानों में सया का एहसास अपने दामन से लिपटता महसूस हुआ। अपने किसी अमल पर नदामत और पछतावा महसूस हुआ। उनकी अर्क आलूदा पेशानी चल उठी और निगाहें मलाल के बोझ तले दबकर बेख्तियार झुक गई। बीबी नरगिस सड़क कर आगे बढ़ी। मुझे कसम है अपने पैदा करने वाले की पुत्र, मैंने तुझसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। उस रात भी मैंने जो देखा, कुरान उठाकर तुझे खुर्फ खुर्फ बता दिया। मेरा रब जानता है, मैंने किसी की बच्ची पर कोई तोहमत नहीं लगाई। मैंने तुझसे कोई गल नहीं छुपाई बहादुर। उनकी आंखों में दर्द का एक समंदर और आंखों में इल्तिजा थी। यूँ लग रहा था जैसे उससे पिस्तौल अपनी कनपटी से नहीं बल्कि माँ के सीने से लगा रखी हो। असवन के लब सख्ती से एक दूसरे में बेवस हो गए। वो चंद लम्हे सिसकती हुई माँ को देखता रहा और फिर बाप की जानिब पलटा। आपकी ये खामोशी मेरे इरादे को और भी मजबूत कर रही है अब्बा जी। उससे अपने पिस्तौल वाले हाथ को जरा सी जंबिश दी। जो सब बेख्तियार चिल्ला उठे। मलिक दिलावर का दिल उछलकर उनकी हालत में आ गया। वो हड़बड़ाकर तेजी से बोले, मैंने किया था सब। सलवा का कोई कसूर नहीं। उस मुंडे को मैंने उसके कमरे में भेजा था। अल्फाज से या कोई सुर। हॉल में अचानक ही मौत का सन्नाटा छा गया। सब दम साधे आंखें फाड़े बेयकीनी से उन्हें देखने लगे। जो काटो तो लहू नहीं बदन में वाली कैफियत लिए लब भींच गए थे। असवंत का पिस्तौल वाला हाथ बेजान सा होकर उसके पहलू में आ गिरा। उसके दिल के एक कोने में रोशन उम्मीद की आखिरी दिया भी फड़फड़ा कर हमेशा के लिए बुझ गया। वो चल लम्हे पथराई नसों से बाप को देखते चला गया और फिर शकस्सा दिल और निढाल सा दोनों सानों जमीन पर आ गिरा। उसे गिरते ही कितने ही कदम एक साथ उसकी जानिब लपके थे, लेकिन वो हर दुनियावी सहारे से बेनियाज अपने अंदर बरसे मलाल और पश्चावों के पत्थरों से निबर्द आसमां होता जो उसे संसार किए दे रहे थे, मारे दे रहे थे। जो सज़ा वो सलवा के नसीब में रकम करना चाहता था, कुदरत ने आज वही सज़ा उसे सुना दी थी। उसकी अपनी ज़िंदगी एक ऐसे अज़ाब मसलसल में तब्दील कर दी गई थी जिसका कोई अंत कोई किनारा ना था। जो हर लम्हा हर पल उसे उस नुकसान की याद दिलाने वाला था जो वो अपने हाथों अपने मुकद्दर में लिख बैठा था। वो बेख्तियार आंखों पे हाथ रखे बच्चों की तरह सिसक उठा। बहादुर मेरे बच्चे। बेबी नरगिस ने तड़प कर उसे खुद से लगा लिया। माँ के सीने से लगते ही वो ऊंचा पूरा मर्द यूं बिखर कर रोया कि वहाँ मौजूद हर आंख उसके दुख पे अक्षबार और हर दिल उसके गम में सदमे से चूर हो गया। मलिक दिलावर लड़खड़ाते कदमों से सोफे पे जा गिरे। उनमें ना अपने पैरों पे खड़े रहने की ताकत बची थी और ना ही किसी अपने से सामना कर हिम्मत। वो दोनों हाथों में सर गिराए सख्ती से आंखें मीच गए। असफल माँ के आगोश में मुंह छुपाए तड़पता रहा। तिल तिल अपनी मौत को गले लगाता रहा, यहाँ तक कि उसके अंदर से
سود و ضیاع کا ہر حساب مٹ گیا اور پیچھے ایک قبرستان سی ویرانی چھا گئی۔ دھیرے سے سر اٹھاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے اور نرمی سے اپنے گرد لپیٹے ماں کے بازو ہٹاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ زمرد، چادر پہنو اور فخر کو لے کر آؤ۔ اس کی بھاری آواز کمرے کی خاموشی میں ابھری تو سب کے دل سہم گئے۔ روتے ہوئے زمرد بنا کوئی سوال کیے پلٹی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ کہاں جا رہا ہے تو؟ بی بی نے معدوم ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما۔ اسود کی نسیں بے اختیار اپنے قدموں میں بیٹھی ماں پر جا ٹھہریں، جو آنکھوں میں سارے جہاں کا خوف لیے اسے منہ اٹھائے تک رہی تھیں۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے جھک کر نرمی سے انہیں دونوں شانوں سے تھام لیا۔ بول نا پتر۔ بی بی بیٹے کے سہارے اٹھتے ہوئے بھرائی آواز میں بولی۔ ان کی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں مسلسل اپنے ڈالٹے کے چہرے پر جمی تھیں، جو اس پل ہر تاثر سے آری اتنا حالی اور سپاٹ تھا کہ بی بی نرگس کے پورے جسم میں ایک پھیری سی دوڑ گئی۔ پتہ نہیں، لیکن اب میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ دھیرے سے بولا تو بی بی کو لگا جیسے اس نے ان کی جان نکال لی ہو۔ ایسے نہ کہہ پتر، تیری ماں مر جائے گی بچے۔ انہوں نے ملتجائی انداز سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا۔ اسود کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ وہ چند لمحے انہیں دکھ بھری نظروں سے تکتا رہا اور پھر محبت سے ان کا ہاتھ تھام گیا۔ اور اگر میں یہاں رہا تو میری آتی جاتی سانسوں کا یہ سلسلہ بھی رک جائے گا۔ تم معاف نہیں کر سکتا؟ انہوں نے بے قراری سے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اسود کے اندر چکر سے چلنے لگے۔ یہ اس کے بس سے باہر نہیں بلکہ بہت باہر کی بات تھی۔ کیا معاف کروں بی بی؟ وہ ٹوٹا ہوا سا مسکرایا۔ اپنی غیرت کا خون معاف کروں یا اپنی رسوائی اور جگ ہنسائی معاف کروں؟ اپنی گھر ہستی کی بربادی معاف کروں یا پھر اپنی پاک دامن بیوی کے ساتھ ان کا رچایا ہوا گندا اور شرمناک کھیل معاف کروں؟ میں کیا معاف کروں بی بی؟ اس سے شکایت امیز نگاہوں سے ماں کو دیکھا تو بی بی نرگس کو چپ لگ گئی۔ انہیں اپنے مطالبے کے ظالمانہ حد تک ناجائز ہونے کا احساس ہوا اور وہ اندر تک شرمسار ہو گئی۔ بیٹے کے ہاتھ پر ان کی گرفت اپنے آپ ڈھیلی پڑ گئی۔ ماں کی انگلیوں کو بے جان ہوتا محسوس کر کے اسود کی پلکیں نئے سرے سے بھیگ گئیں۔ اپنی جنت سے یہ جبری دوری بھی اس کا ایک اور ناقابل تلافی نقصان تھا، جس کا صحرا اس کے بعد کسر جاتا تھا۔ وہ ان کی صورت تو دور، ان کی آواز تک اب دوبارہ کبھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ زمرد چادر پہنے فخر کو گود میں اٹھائے اندر داخل ہوئی تو سب کی نگاہیں ایک ساتھ اس پر آ ٹھہریں۔ بی بی نرگس کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بے اختیار دوپٹے میں منہ چھپائے پھپک کر رو پڑی۔ اسود خود پہ سب کے کڑے پہرے بٹھائے آگے بڑھا اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے لیا۔ اسے اپنے فیصلے پر امر پیرا ہوتا دیکھ کر ملک دلاور کو اپنے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہادر، انہوں نے جھجکتے ہوئے بیٹے کو پکارا۔ اسود کے چڑھکتے ہوئے اعصاب پر ان کی آواز کوڑا بن کر لگی۔ وہ غضبناک انداز سے باپ کی جانب پلٹا۔ خبردار جو آپ نے دوبارہ کبھی میرا نام اپنی زبان سے لیا۔ آج سے میرا اور آپ کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے مر گئے۔ اس کی آواز میں اتنی نفرت، اتنی کراہت تھی کہ ملک دلاور کا پورا وجود سن ہو گیا۔ وہ چند لمحے لب بھینچے اسے دیکھتے چلے گئے۔ تیرے کہنے سے ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹنے والا۔ تم میرا پتر تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ وہ نم آواز میں بولے۔ اسود کے لبوں پر ایک سخم خوردہ سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ قیامت کی بات نہ کرے ملک صاحب، اس روز تو آپ کا گربان ہوگا اور اس معصوم اور بے گناہ بچے کی ماں کا ہاتھ، جسے آپ نے اپنی عداوت اور نفرت کی چکی میں پیس ڈالا، جس کے ساتھ اتنا گھنونا کھیل کھیلتے ہوئے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی خدا کا خوف نہیں آیا۔ یہ خیال تک نہیں آیا کہ آپ خود بھی بیٹیوں بہنوں والے ہیں۔ کاش کہ مجھے آپ کی اس ذہانت اور کھوٹی نیت کی خبر پہلے ہوتی آتی، تو میں کبھی بھی آپ کے کہنے پر سلوہ کو اس حویلی میں لے کر نہ آتا، میں کبھی بھی آپ پر بھروسہ نہ کرتا۔ اس کی آواز گزرے وقت کے ملال تلے دب کر دل گرفتہ اور بوجھل تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی دنیا اور آخرت برباد کی، بلکہ مجھے بھی اس لڑکی کا گناہ گار بنا دیا جسے میں نے ٹوٹ کر چاہا تھا، جس نے صرف میری محبت میں میرے ہر دھوکے کو معاف کیا، مجھ سے جڑا ہر رشتہ پوری ایمانداری سے نبھایا، جس سے میری خاطر اپنے ماں باپ چھوڑے، گھر چھوڑا، اپنے خاندان سے ہر رشتہ توڑا، اور بدلے میں نے اسے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اعتبار اور یقین تو دور، میں نے تو اسے ایک موقع بھی نہیں دیا۔ میں نے اس وقت اس کا ساتھ چھوڑ دیا جب اسے میرے ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی،
کیونکہ وہ قابل میرے ماں باپ کی گواہی تھی، اللہ کی وہ کتاب تھی جسے حاضر ناظر جان کر مجھے ساری بات بیان کی گئی تھی۔ اور آپ دیکھیے گا ملک صاحب کہ آپ کو کلام پاک کی یہ جھوٹی قسم کتنی بھاری پڑے گی، کیونکہ میری طرح میری ماں بھی آپ کی بدنیتی اور مکاری کا شکار ہوئی۔ انہوں نے بھی وہی دیکھا جو آپ نے انہیں دکھانا چاہا، انہوں نے بھی وہی سمجھا جو آپ نے انہیں سمجھانا چاہا۔ آپ نے ہم سب کو دھوکہ دیا، ہم سب کو استعمال کیا۔ میں نہیں جانتا آج کے بعد بی بی کا آپ کے ساتھ کیا رویہ ہوگا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ مجھے آپ کی اولاد اور آپ کا خون ہونے پر تاعمر شرمندگی اور افسوس رہے گا۔ میں اب اپنی زندگی کی آخری سانس تک دوبارہ کبھی آپ کی صورت نہیں دیکھنا چاہوں گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ سرخ چہرہ لیے خاموش ہو گیا تو ماحول پر چھائی رنجیدگی میں دردناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ ملک دلاور کسی بت کی طرح اپنی جگہ پر استدھا رہ گئے۔ اس کا کہا ہر جملہ، بیان کی گئی ہر سچائی انہیں اپنی ہی نظروں میں گرانے اور پاتال میں دھکیلنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اپنی اولاد تو کیا، اپنے پوتے پوتیوں کے آگے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے، جو اپنی معصوم آنکھوں میں حیرت لیے اپنے چاچا اور دادا کے درمیان ہونے والی اس بحث کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن کب تک؟ آخر ایک نہ ایک دن تو ان کی اس ناسمجھی نے سمجھداری میں بدلنا ہی تھا، اور تب بھلا ان کی نظر میں اپنے دادا کی کیا عزت رہ جانی تھی؟ بے شک اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، اور اس لاٹھی نے ان کی فرعونیت سے تنی گردن کو ایک ہی وار میں زمین سے لگا دیا تھا۔ انہوں نے سلوا کردیسی کے خلاف 7 پردوں میں چھپ کر سازش رچائی تھی۔ اللہ نے ان سے سرے عام جواب طلب کر لیا تھا۔ انہوں نے بڑی عرق زیری اور راز ساری سے اس کا گھر توڑا تھا۔ اللہ نے بابانگ دھیل ان کا شراسہ بکھیر دیا تھا۔ ان کی ضلالت اور اخلاقی گراوٹ کی اس داستان کو تشت اسبام کر دیا تھا۔ ایک دنیا ان سے آنے والے وقت میں سوال کرنے والی تھی، ایک زمانہ ان کے گھر کی زباں حالی پہ باتیں کرنے والا تھا۔ وہ اس جگہ سے کا کیسے سامنا کرنے والے تھے، ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنا منہ کہاں چھپانے والے تھے، انہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ملک اسفندیار بہادر ایک آخری اور تلخ نظر اپنے باپ کے جھکے ہوئے شانوں پر اور بے جان چہرے پر ڈالی تھی۔ وہ کہیں سے بھی اسے کسی فاتح کا چہرہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ان سے زیادہ شکست خوردہ انسان شاید اسے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ان کی انتہائی پسندی نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ محبت اور جنگ میں کبھی بھی سب جائز نہیں ہوتا، اور جو ایسا سمجھتے ہیں وہ خود کو انسانیت کے درجے سے نیچے گرا لیتے ہیں۔ اسود نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو آنے والی منزلوں کے لیے تیار کیا تھا، اور آگے بڑھ کر روتی ہوئی ماں کا سر چوم لیا تھا۔ اس کے دونوں بڑے بھائی بے قراری سے اس کی جانب بڑھے تھے، لیکن اس نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اب رکنے والا نہ تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پلٹا تھا اور اپنی بیوی اور بیٹے کو ساتھ لیے سرخ اینٹوں سے بنی اس حویلی سے نکلتا چلا گیا تھا، جہاں اب زندگی کی رونقیں شاید کبھی نہ بحال ہونے والی تھیں۔ کچن میں چائے تیار کرتی حیا کی نظر اپنے دھیان میں اٹھی تو سامنے کھلی کھڑکی سے نظر آتے منظر پر جا ٹھہری، جہاں لان میں ڈھلتی دھوپ تلے کرسیاں رکھے اولا اور ایلیا عنایا کو اٹھائے اس سے اٹکھلیوں میں مصروف تھیں۔ اس کے لب مسکرا دیے، اس سے بے اختیار ایک طرف رکھا موبائل اٹھا کر کیمرہ کھولا اور اس دلکش منظر کو زوم کر کے ایک تصویر لے لی، اور اس سے متعلقہ بندے کو بھیج کر مزے سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ چند لمحے بھی نہ گزرے تھے جب دوسری طرف سے جواب نہیں بلکہ بہت سے جواب ایک ساتھ موصول ہوئے۔ اس سے فٹافٹ ہاتھ صاف کرتے ہوئے میسج کھولے، جہاں ہادی کے روتے دھوتے پاؤں پٹکتے کتنے ہی اسٹیکرز آگے پیچھے موجود تھے۔ وہ بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ ہادی ان دنوں ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں پنڈی گیا ہوا تھا، تبھی حیا کے اصرار پہ ایلیا گردیسی ہوش آئی تھی، ورنہ منگنی کے بعد سے اسے یہاں آنا ترک کر دیا تھا۔ اپنے دیور کو چند ایک مزیدار قسم کی چڑھانے والے کارٹون بھیج کر اس سے موبائل نیچے رکھا اور سارے لوازمات ٹرے میں سجا کر اس سلوا کے کمرے کی طرف چلی آئی جس کی خاطر اس سے یہ سارا اہتمام کیا تھا۔ دروازے پہ دستک دے کر اسے اندر جھانکا تو نگاہیں سیدھی سلوا سے جا ٹکرائیں جو بیٹھی پشت سے ٹیک لگائی بیٹھی تھی۔ حیا کو دیکھ کر اسے سرد سے اپنے آنسو صاف کیے۔ آؤ حیا۔ حیا نے ایک نظر اس کے سرخ چہرے اور بھیگی پلکوں کو دیکھا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی اندر چلی آئی۔ اس کے سارے شگفتگی آن کی آد میں افسردگی میں بدل گئی۔ سلوا کو لوٹے آج تقریباً 1.5 ماہ ہونے کو تھا، لیکن وہ تاحال خود کو سنبھال نہ پائی تھی۔ وہ دل گرفتہ سی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ آؤ باہر چلیں، چائے تیار ہے۔
وہ کسر ہلکے پھلکے لہجے میں بولی۔ سلوہ نے ایک گہری سانس لی۔ میرا دل نہیں کر رہا۔ حیا کی آنکھوں میں ہمدردی پھیل گئی۔ مسلسل ذہنی اور جذباتی دباؤ، نیند اور خوراک کی کمی نے سلوہ کو جیسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ اس کے خوبصورت آنکھوں کے گرد مستقل ہلکے پڑ گئے تھے۔ وہ جیسے اپنی ہی پرچھائی میں تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ حیا دھیرے سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں مانتی ہوں تمہارا دکھ بہت بڑا ہے سلوہ۔ تم نے نہ صرف اپنی محبت، اپنا گھر کھویا ہے، بلکہ دن رات اپنی اولاد سے دوری کی اذیت میں بھی مبتلا ہو۔ اور یہ غم، یہ درد ایک ماں کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے، میں اچھی طرح سے سمجھتی ہوں۔ لیکن سلوہ، تمہاری ذات بھی تمہارے ماں باپ کا بھی حق ہے۔ اپنی خاطر نہ صحیح، ان کی خاطر حوصلہ کرو، ان کی طرف دیکھو، ان کا سوچو۔ تمہارے صدمے نے ان دونوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، پلیز خود کو سنبھالو۔ اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے وہ نرمی سے بولی تو سلوہ کے اندر ایک لہر سی اٹھی۔ اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے وہ نرمی سے بولی تو سلوہ کے اندر ایک لہر سی اٹھی۔ کیسے سنبھالوں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے گرو سے بولی۔ جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اسون کی محبت ایک جھوٹ، ایک سونگ تھا، میرے زخم جیسے ناسور بن گئے ہیں۔ مجھے اس کی بے مہری، اس کی سنگ دلی ہر چیز قبول ہے، لیکن یہ بات کہ اس سے مجھ سے سرے سے کبھی محبت نہیں کی تھی، یہ مجھے قبول نہیں۔ اس سے ہماری خاندانی دشمنی میں اپنے باپ کے ساتھ مل کر مجھے محبت کے نام پہ دھوکہ دیا تھا۔ میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس سے بیچاری سے حیا کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ انکشاف کہ اسون ان کے پرانے دشمن ملک دلاور کا بیٹا تھا، سلوہ کو اندر تک ہلا گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر گنگ سے اپنے باپ کو دے کے چلی گئی تھی، جو ماضی کو دہراتے خود بھی بے حد رنجیدہ ہو گئے تھے۔ حیا نے ایک بوجھل سی سانس لی۔ تو پھر اس نے تمہارا یقین کیوں نہیں کیا؟ کیوں آنکھیں بند کر کے اپنے گھر والوں کے اتنے غلیظ الزام کو سچ مان لیا؟ اس کی جانب دیکھتی ہوئی وہ دھیرے سے بولی تو سلوہ لب بستہ سی خاموش ہو گئی۔ سب کچھ اتنا الجھ چکا تھا کہ وہ اب کچھ بھی یقین سے کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ہاں، لیکن ماضی کی اس کڑی کے کھلنے کے بعد وہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ اس رات اس کے کمرے میں آنے والا مرد یقیناً ملک دلاور کا بھیجا ہوا آدمی تھا، کیونکہ اس روز وہ واحد تھے جو اسے بہانے سے بلا کر کمرے سے باہر لے گئے تھے، اور جب وہ واپس لوٹی تھی تو وہ منحوس انسان اسے حیران کرنے کو وہاں موجود تھا۔ اس دوران نہ اس سے کسی چیز کو ہاتھ لگایا تھا اور نہ ہی سلوہ کی طرف کسی غلط نیت سے پیش رفت کی تھی۔ وہ اسے ڈراتا دھمکاتا ایک طرف بیٹھا رہا تھا تا وقت کے اسے ایک کال موصول نہ ہوئی تھی، جس کے چند لمحوں بعد ہی بی بی نرگس نے اس کے دروازے پہ دستک دے ڈالی تھی۔ ملک دلاور کی اس چال میں اور کون کون شامل تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس آدمی کے اپنے کمرے میں اچانک موجودگی کا راز اور محرک دونوں ہی اب سلوہ پر واضح ہو چکے تھے، اور اس وضاحت نے اسے جیسے پتھر کا کر دیا تھا۔ وہ سب 1.5 سال تک اس کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے تھے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر بے یقینی کی بات یہ تھی کہ ان کی اس مکروہ کھیل کا مرکزی کردار اسون تھا۔ وہ اسون جس کی محبت کو ہر آن اس سے خود پہ بھروسہ محسوس کیا تھا، جس کے جذبوں کی سچائی اس کی آنکھوں سے عیاں ہوتی تھی، جس کی سنگت، جس کی قربت میں کہیں کسی جھوٹ، کسی فریب کی آمائشش نہ تھی۔ نہیں، وہ کسی طور اتنے اعلیٰ درجے کا اداکار نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر ایسا تھا تو سلوہ گردیسی اپنی زندگی کی آخری سانس تک اب کسی مرد پہ بھروسہ کرنے کی قابل نہیں رہی تھی۔ میں نہیں جانتی، میں سچ میں اب کچھ نہیں جانتی۔ وہ بے بس سی آنکھیں بند کیے پک 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 کر رو پڑی تو حیا نے بے اختیار اسے خود سے لگا لیا۔ پورے گھر میں وہ واحد تھی جو سلوہ پہ بیتے گئے اس ظلم کی اصل داستان سے واقف تھی۔ اس بارے میں اس نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ الزام کہ وہ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکب ہوئی تھی، سلوہ کو زمین میں گاڑنے کے لیے کافی تھا۔ وہ مر کر بھی اس گھٹیا تہمت کو اپنے والدین یا گھر والوں کے سامنے دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، لیکن ایک کمزور لمحے کی زد میں آ کر جب اس کی وحشت اپنے عروج پر تھی، اس نے حیا کو اپنا رازدار بنا لیا تھا، اور اس نے بھی اس کی اس راز کی بہن بن کر حفاظت کی تھی۔ مت رو، اللہ ہے نا، تم دیکھنا وہ ان ظالموں سے کیسے تمہارا بدلہ لے گا۔ اس کی پشت سے لاتے وہ گلوگیر لہجے میں بولی تو سلوہ کے آنسوں میں کچھ اور بھی شدت در آئی۔ حیا اسے اس سے لگائے تسلی دیتی رہی، یہاں تک کہ سلوہ کی بے قراری میں کمی آنے لگی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری گناہ گار ہوں، میری وجہ سے تمہیں ایک ایسے بندھن میں بندھنا پڑا جو شاید تمہارے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ وہ حیا کے ہاتھ تھامے ندامت سے بولی، ایسے مت کہو، ہمارے نصیب میں یہ سب شاید یوں ہی ہونا لکھا تھا۔
ورنہ میں اور جرار تو ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ دھیمے سے بولی، تم تم خوش ہو نا؟ اس سے بے قراری سے پوچھا۔ بہت۔ اور سلویٰ کو لگا جیسے اس ایک لفظ نے اس کے ضمیر پہ بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا ہو۔ اس کے لب سے بے اختیار ایک اطمینان بھری سانس ٹوٹ کر فضا میں بکھر گئی۔ مکر و فریب، رنجشیں اور خودغرضی کے اس اذیت بھرے کھیل میں زندگی کسی پر تو اپنی تمام تر رعنائیوں سمیت سایہ فکن ہوئی تھی، اور سلویٰ گردیسی کو خوشی تھی کہ وہ حیا سکندر کی ذات تھی۔ شاید جو لوگ اپنے وجود سے جڑا ہر رشتہ یوں ہی پورے خلوص اور نیک نیتی اور ایمانداری سے نبھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی کامیابیوں اور آسانیوں سے نوازتا ہے۔ وہ انہیں ایسے ہی سرخ روئی اور عزت عطا کرتا ہے جیسے کہ حاتم گردیسی کو نصیب ہوئی تھی۔ سلویٰ کی لا علمی میں جو کردار انہوں نے بخش چودھری کے ساتھ مل کر اس کی زندگی میں ادا کیا تھا، جس طرح باپ بن کر انہوں نے اس کی حفاظت کی تھی، اس کے حق کے لیے ایک زمانے کے سامنے آواز بلند کی تھی، اس سب نے سلویٰ کو ان کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ وہ ان کے سامنے نظریں اٹھانے کی لائق نہیں رہی تھی، بلکہ ایک خادم صاحب تو کیا، وہ گھر میں کسی سے بھی سامنا کرنے کی ہمت نہیں پاتی تھی۔ ان سب کی اعلیٰ صرفی اور پڑھائی کے آگے اسے اپنی ذات اور اپنا عمل اور بھی چھوٹا لگنے لگتا تھا۔ وہ ان سب سے معافی مانگنے کے لیے بے چین ہو گئی تھی۔ چلو اب بس کرو، میں تمہیں مزید یہاں اکیلے بیٹھنے نہیں دوں گی۔ حیا نے اٹھتے ہوئے زبردستی اسے اپنے ساتھ کھینچا تو ناچار سلویٰ کو اس کے ساتھ جانا پڑا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ لان میں داخل ہوتا دیکھ کر اولا اور ایلیا نے بائیک وقت اس کی جانب دیکھا۔ ہم ودھی جا کر اپنی چائے لے آئے تھے، کہاں رہ گئی تھی آپ محترمہ؟ اولا نے مصنوعی خفگی سے باوچ کو گھورا۔ حیا بے اختیار مسکرا دی۔ ہم اپنی بیٹی کی خالہ کو لینے گئے تھے۔ وہ سلویٰ کا ہاتھ تھامے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اجازت ہے پھپھو جان؟ وہ اولا کی گود میں موجود عنایا کی جانب جھکی تو اس سے پل بھر کی ہچکچاہٹ کے بعد بچی اس کی طرف بڑھا دی۔ حیا نے بیٹی کو لیا اور سلویٰ کی گود میں دے دیا۔ اسے اپنی باہوں میں لیتے ہی سلویٰ کے لبوں پہ ایک غم زدہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جب بھی عنایا کو اٹھاتی تھی اس سے اپنے بیٹی کی یاد کچھ اور شدت سے ستانے لگتی تھی۔ نمناک نظروں سے اس کی منمونی صورت کو تکتے ہوئے اس سے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو ایک پل کو ان دونوں کے چہروں پر افسردگی چھا گئی۔ ایلیا کی نگاہیں حسن اور یاسیت کی تصویر بنی کھڑی سلویٰ کے وجود پہ ٹھہر سی گئیں، جو خود کو اپنی عدت کے باعث بڑی سی چادر میں لپیٹی ہوئی تھی، گو کہ اس کی واپسی بے حد تکلیف دہ حالت میں ہوئی تھی، لیکن اس کی موجودگی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے بھائی کی طرف سے پریشان کر دیا تھا، جو اس تمام عرصے میں بے حد خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی اداسی اس کی آنکھوں سے جھلکتی تھی۔ وہ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھتا تھا، اس بارے میں کیا سوچتا تھا، ایلیا کوشش کے باوجود جان نہیں پائی تھی، اور اس غیر یقین صورتحال نے اسے اندر سے مضطرب کر دیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کا حال دل جاننے کے لیے بے چین ہو گئی تھی اور اسی سلسلے میں آج حیا سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ حیا کی کوششوں سے جلد ہی سلویٰ کا دھیان بھی بھٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ چاروں چائے پیتے ہوئے ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گئی۔ اسی دوران گیٹ پر اچانک ہارن کی آواز سن کر چوکیدار نے آگے بڑھ کر گیٹ کھولا تو جرار کی گاڑی روش پر دوڑتی پورچ میں آ کر رکی۔ سلویٰ نے بے اختیار اپنی چادر پیشانی تک کھینچتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ گاڑی سے نکلتے جرار کی نگاہیں سیدھی ان چاروں پر آ ٹھہریں۔ سلویٰ کی گود میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ناگواری چھا گئی۔ اس نے ایک خفگی بھری نظر بیوی پر ڈالی اور تیوریاں چڑھائے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ حیا چائے کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوئی تو نظریں سیدھی جرار سے جا ٹکرائیں، جو چینج کر کے بیڈ پہ نیم دراز ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے تھا۔ اس کی آمد پہ اس کی مصروفیت میں کوئی خلل نہ آیا تھا۔ اس کی توجہ پوری طرح سامنے کھلی اسکرین پر مرکوز تھی، لیکن وہ اپنے چہرے کے تناؤ میں اضافہ ہونے سے خود کو روک نہ پایا تھا۔ حیا نے باغور اس کے بگڑے ہوئے تیور ملاحظہ کیے۔ وہ جتنا بے نیاز بن رہا تھا اتنا تھا نہیں، بلکہ اس کی پوری توجہ اس وقت صرف حیا پر تھی، اور یہ بات وہ اچھی طرح سے محسوس کر سکتی تھی۔ اس سے بامشکل تمام اپنی امٹتی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا اور سہج سہج قدم اٹھاتی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بنا نظریں اٹھائے ہاتھ سے ہوش سے لہجے میں جواب دیا گیا تو حیا نے ہاتھ میں پکڑا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ایک گہری سانس لیتی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ کا موڈ کیوں آف ہے؟ تمہیں پرواہ ہے میرے موڈ کی؟ وہ اسکرولنگ جاری رکھتے ہوئے بے نیازی سے بولا۔ حیا نے نرمی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی تھوڑی اس پہ جما دی۔ مجھے نہیں تو اور کس سے ہوگی؟ اسے محبت پاش نظروں سے تکتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرائی۔
جرار نے ہاتھ میں پکڑا موبائل سامنے سے ہٹایا تو نگاہیں سیدھی اس کی سنہری آنکھوں سے جا ٹکرائیں، جو اس کی محبت میں ڈوب کر کچھ اور بھی سنہری اور قاتل لگ رہی تھیں۔ اس کے دل پہ پڑی حیات سکندر کے عشق کی کمندیں کچھ اور بھی مضبوط ہونے لگیں۔ اگر ہوتی تو تم یہ نوبت ہی نہ آنے دیتی۔ اس کا انگوٹھا اپنے آپ اس کے دائیں گال کو سلانے لگا۔ حیا نے بے اختیار اپنی پلکیں مونتے ہوئے اس کے لمس کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ اسے جرار کی محبت کا انداز بے حد پسند تھا۔ وہ چند لمحے اس دل فریب احساس کو اپنی روح میں جذب کرتی رہی اور پھر ایک کسودہ سی احساس دیتی دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ میں مانتی ہوں کہ میری غلطی ہے، لیکن اگر وہ کچھ دیر عنایت سے اپنا دل بہلا لیتی ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ آہستگی سے سیدھے ہوتے ہوئے اسے نرمی سے سوال کیا۔ مذائقہ ہے، میں اپنی بیٹی کو اس جیسی عورت کے قریب نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ خفگی سے بولا، ایسے نہ کہیں، آخر سلویٰ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اسے دھیرج سے ٹھوکا۔ جرار کے لبوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ یہی تو رونا ہے، وہ ایک ایسی بیٹی ہے جس کا کردار کسی بھی طور قابل تقلید نہیں۔ اس نے اپنے ماں باپ کو سوائے دکھ اور شرمندگی کی اور کچھ نہیں دیا۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں جرار، کیا آپ اسے معاف نہیں کر سکتے؟ وہ بے بسی سے بولی۔ معاف؟ میری معافی سے اس کا کیا لینا دینا؟ وہ یہاں آ چکی ہے، رہ رہی ہے۔ میں نے تمہارے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ہنسنے بولنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، کیا یہ کافی نہیں؟ اس سے پیشانی پر بل لیے سوال کیا۔ حیا پھیکا سا مسکرا دی۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے جرار۔ سلویٰ آج اپنی زندگی کی جس کڑے اور تلخ ترین دور سے گزر رہی ہے، وہاں اسے ہم سب کے ساتھ ہماری دل جوئی کی ازحد ضرورت ہے۔ اس کا صرف یہاں آ جانا ہی کافی نہیں ہے، ہمارا اسے دل سے قبول کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ہم سب کے رویے اس کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ شاید ماضی میں ایسا نہ ہو، لیکن آج وہ ہماری ابرو کی جنبش سے لے کر ہماری پیشانی کے بل تک گننے پر مجبور ہو چکی ہے، اور ایسا صرف اس سے ہوا ہے کہ قسمت نے اس کے فیصلے کو غلط ثابت کیا ہے، اور جس سے اللہ ملال اور پچھتاؤں میں مبتلا کرتے اسے مزید تکلیف پہنچانے اور شرمندہ کرنے کا ہمارا کوئی حق نہیں بنتا۔ اس لیے پلیز آپ بھی اب اپنا غصہ تھوک دیں اور کوشش کریں کہ اپنے اندر تھوڑی سی وسعت، تھوڑی سی گنجائش پیدا کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کو ہماری کوئی بات بری لگ جائے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ملتجئ انداز سے بولی تو جرار بے اختیار خاموش ہو گیا۔ صحیح تو کہہ رہی تھی، جزا اور سزا کا مالک صرف اللہ ہے، اور یہ عمل اسی کی ذاتی پاک پر سجدہ ہے جو گناہوں سے پاک اور ہر عیب سے مبرا ہے، ورنہ ہم انسان تو سبھی خطا کے پتلے ہیں۔ ایسے میں اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینا سراسر ایک حماقت ہے۔ وہ حیا کے معاملے میں یہ غلطی کر چکا تھا، اس لیے ایک بار پھر اسے دہرا کر اپنے رب کی ناراضی نہیں مول لینا چاہتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ حیا نے کھوشی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہی کہ بعض لوگوں کا وجود کتنا روشن، کتنا پرسکون ہوتا ہے۔ اس کے چمکتے چہرے پر نگاہیں جمائے وہ دھیرے سے بولا تو حیا الجھ سی گئی۔ جرار نے اس سے گرفت میں موجود اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنساتے ہوئے اس تعلق کو کچھ اور بھی مضبوط بنایا۔ پتہ ہے حیا، میں جب تم سے ملا تھا تو ایک کم عمر بچہ تھا۔ میرے لیے تمہارا تعارف صرف اتنا تھا کہ تم اس ہستی کی بیٹی تھی جس کی ذات میری ماں کے آنسوں، اس کی تکلیف اور میرے باپ کے وجود کے بٹوارے کی وجہ بنی تھی۔ اس سے آگے تمہیں جاننے کی نہ مجھے کبھی خواہش محسوس ہوئی اور نہ ہی ضرورت۔ میرے پاس تم سے نفرت کرنے کی بڑی معقول وجہ موجود تھی، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھ سے اپنا آپ منواتی چلی گئی، یہاں تک کہ ہم سمجھدار ہو گئے۔ لیکن میرے اندر کا وہ ناراض اور نادان بچہ اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر، تمہیں چوٹ پہنچا کر اپنے اندر ایک عجیب سی تقسیم میں اترتی محسوس کرتا تھا، یوں جیسے اس نے اپنے باپ سے اس کی زیادتیوں کا بدلہ لے لیا ہو۔ لیکن یہ نفرت، یہ کڑواہٹ دھیرے دھیرے میری ذات کو بھی تلخ بنانے لگی، یہاں تک کہ مجھے احساس بھی نہ ہوا اور میرے اندر باہر چلچلاتی ہوئی دھوپ بھر گئی، جو میرے ساتھ ساتھ مجھ سے جڑے لوگوں کو بھی جلانے پر اتر آئی۔ لیکن پھر میری قسمت نے ایک انہونی سی کروٹ لی اور ایک مہربان بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ فکن ہو گیا۔ جانتی ہو وہ ٹکڑا کون ہے؟ اس سے پل بھر کو رکتے ہوئے حیا کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا تو اس کا سر ایک ٹرانس کی کیفیت میں نفے میں ہل گیا۔ جرار کے لبوں پہ بڑی دل فریب سے مسکراہٹ آ ٹھہری۔ تم، وہ بادل، وہ ابر، وہ صاحب کا ٹکڑا تم ہو، حیا جرار، جس نے میرے جلتے ہوئے وجود پہ اپنی نرم اور بے غرض فطرت کا ٹھنڈک بھرا سایہ دراز کر کے
مجھے اپنے اندر کی تمام تمازات کا احساس دلایا، اس بات کا احساس دلایا کہ زندگی بیجا نفرتوں، کڑواہٹوں، بغض اور بیر سے کہیں بڑھ کر اونچی اور قیمتی چیز ہے۔ اس کا اصل مصرف محبت اور اصل مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے، درگزر اور آسانیاں بانٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اپنوں کے لیے خلوص اور اپنے رشتوں کے لیے اخلاص ہونا چاہیے۔ مجھ پہ کامیابی کے راز کھولنے، میری بدگمانیوں کو معاف کرنے اور میری ذات کو میری تمام تر کمزوریوں سمیت اپنانے کے لیے تمہارا بہت شکریہ جانے جرار۔ اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکتے اس سے بےخودی کے عالم میں اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تو حیا جو دم سادے اسے سن رہی تھی اپنے اشکوں کو بہنے سے روک نہ پائی۔ اگر کوئی چیز زندگی کا حاصل تھی تو وہ حیا جرار کے لیے یہی انہی مضبوط باہوں کے گھیرے میں تھی، ان انمول لمحوں میں تھی جب اس کی ذات کو اتنا معتبر کر دیا گیا تھا کہ اسے اپنا آپ سچ میں ابر کا ایک ٹکڑا بن کر آسمان کی وسطوں میں اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جرار نے جذب سے اسے خود میں مزید سموتے ہوئے آسودگی سے اپنی پلکیں مون لیں۔ اس کا دل اپنے رب کے عزو شکر گزار تھا جس نے اسے ایک نیک باحیا اور باوفا بیوی عطا کی تھی، جس نے اس کی بے چینیوں کو قرار بخشا تھا اور جس نے اس کی ذات کو اولاد کی نعمت سے نواز کر مکمل کیا تھا۔ صبح ناشتے کا وقت تھا، سبھی افراد خانہ ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ سلویٰ البتہ اپنے کمرے میں تھی، وہ اپنی عدت کی وجہ سے باہر نکلنے میں احتیاط برتتی تھی۔ ایسے میں ملازم نے اندر آ کر کسی صاحب کے آنے کی اطلاع دی تو سب اپنی اپنی جگہ پر چونک گئے۔ اس وقت کون آ گیا؟ حاتم صاحب نے الجھ کر سامنے کھڑے ملازم کو دیکھا۔ کیا نام ہے؟ انہوں نے بتایا نہیں سر جی، لیکن ہیں کوئی اونچی ہستی، ان کے ساتھ ان کے 2 گن مین بھی ہیں۔ وہ مرعوب سا بولا۔ حاتم گردیسی کی پیشانی پہ بل آ ٹھہرے۔ کیا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے تیزی سے کرسی سے اٹھے۔ یہ کسے اندر لے آئے ہو بے وقوف؟ اس کے ساتھ ہی شاہ صاحب سمیت سبحان گردیسی، جرار اور ہادی نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تبھی لاؤنج سے اچانک ٹرے گرنے اور برتن ٹوٹنے کی آواز بلند ہوئی تو سب کے دل دھک سے رہ گئے۔ وہ سب وحشت زدہ سے ہو کر باہر کی جانب لپکے، لیکن لاؤنج میں پہنچ کر سب ایک لمحے کو بوجھنگے رہ گئے۔ سلویٰ ایک اونچے لمبے خوبرو نوجوان کا گربان پکڑے کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ حیا کی نظر اس شخص کے چہرے سے ٹکرائی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ملک اسفندیار تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس کی آنکھوں میں دکھتی وہ حلق کے بل چلائے تو باقی سب کو بھی ساری صورتحال سمجھنے اور اس اجنبی کو پہچاننے میں لمحہ نہیں لگا۔ سبحان گردیسی تیرکی سی تیزی سے آگے بڑھے اور اپنی بیٹی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اسفند پہ بول پڑے۔ ذلیل کمینے انسان، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے دائیں ہاتھ کا ایک بھرپور مکہ اسفند کے چہرے پر پڑا تو وہ بے اختیار لڑکھڑا گیا۔ شور کی آواز سن کر اس کے باہر کھڑے آدمی تیزی سے اندر داخل ہوئے، لیکن اسفند کی ایک سخت نگاہ نے انہیں اپنی جگہ پر ساکت کر دیا اور سر جھکائے فوری طور پہ واپس نکل گئے تو اسفند نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے سبحان صاحب کو دیکھا جو آنکھوں میں نفرت کے شعلے لیے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے اپنے اگلے وار کے لیے تیار تھے۔ وہ بے اختیار ایک قدم آگے بڑھایا۔ مارے اور مارے، بلکہ اگر ہو سکے تو اپنے کہے کو پورا کر دیں۔ میرے لیے اب اس زندگی میں ویسے بھی کچھ نہیں رہا۔ وہ یاسیت سے جور غمزدہ سی آواز میں بولا تو اب تک ساکت کھڑے حاتم صاحب اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ بے فکر ہو، ہم تمہاری یہ خواہش بھی ضرور پوری کریں گے، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنی اس جرت کی وجہ بتانی ہوگی۔ تم نے کیا سوچ کر یہاں قدم رکھا ہے ملک اسفندیار بہادر؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر لہجے میں گھرائے تو اسفند کی پیاسی نگاہیں بے اختیار پیچھے خواتین میں گری۔ اس دشمن جہاں پر آ ٹھہری جس سے پچھلے محض 1.5 ماہ ہوا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے اسے دیکھے اسے چھوئے صدیاں بیت گئی ہوں۔ وہ اس کے پاس جانے اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے بے چین ہو گیا، لیکن افسوس کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے نصیب میں لکھی اس بھیانک سزا، اس دردناک دوریوں کو چاہ کر بھی پاٹ نہیں سکتا تھا جو اس کے اپنے ہاتھوں اس کا مقدر بنی تھی۔ مجھے آپ کی بیٹی کو اس کی امانت لٹانی ہے۔ وہ اپنے دل کی دھائیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دھیرے سے بولا تو حاتم صاحب کی پیشانی کے بل گہرے ہوئے۔ کون سی امانت؟ ان کے سوال پہ اسفند نے ایک گہری سانس لی، یوں جیسے خود کو آنے والے مرحلے کے لیے تیار کرنا چاہتا ہو۔ سلطان! اس کی پکار پر باہر کھڑا آدمی سرج سے اندر داخل ہوا۔ اسفند نے اسے دیکھ کر اسوات میں سر ہلایا تو الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی،
سب بے چینی سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ تبھی وہ واپس آیا، لیکن اب کی بار وہ اکیلا نہ تھا، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ فخر! سلویٰ کے لبوں سے جیسے کوئی حسرت ٹوٹ کر بکھری تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دیوانہ وار اپنے بچے کی جانب بھاگ کھڑی ہوئی تھی اور اسے جھپٹ کر اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ اس کی والہانہ محبت ننھے فخر کو گھبرانے اور رونے پر مجبور کر گئی تھی، لیکن سلویٰ کو کچھ ہوش نہ تھا۔ اس کے آنسو، اس کی آہیں اپنے عروج پر تھیں، اس کی تڑپ، اس کا درد دیکھ کر سبھی کی آنکھیں بھر آئیں۔ منیرا تیزی سے آگے بڑھی اور بے قراری سے بیٹے اور نواسے کو خود سے لگا گئی۔ زبان کردیسی نے ایک خونخوار نظر اپنی بیٹی کے مجرم پر ڈالی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ انگارے کی ماں نے دکھتا چہرہ لیے بولے۔ اسون کی آنکھوں میں ٹھہرا دکھ اور ملال کچھ اور گہرا تھا۔ جانتا ہوں، تبھی تو میں دعویٰ کرنے آیا ہوں۔ وہ اپنے حلق میں اٹکے آنسوں کو بادقت تمام پیچھے اتارتے ہوئے بولا۔ سبحان صاحب کے چہرے پر پہلی نفرت اور حقارت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ مداوع وہ پھنکارے۔ مداوع غلطی کا ہوتا ہے ملک اسون، گناہ کا نہیں۔ تم نے اپنے باپ کے حکم پر میری بیٹی کے ساتھ جو گندا کھیل کھیلا وہ کوئی معمولی غلطی نہیں، بلکہ ایک عظیم گناہ ہے، ایک ایسا گناہ جس کی سزا تم جیسے گرے ہوئے لوگوں کو نہ صرف اس دنیا میں ملے گی بلکہ آخرت میں بھی تمہاری شدید پکڑ ہوگی۔ میں نے سلویٰ کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیلا، کوئی چال نہیں چلی۔ وہ اچانک حلق کے بل چلایا تو ایک پل کو سب کو سانپ سونگھ گیا، حتیٰ کہ سلویٰ بھی اپنا رونا بلائے اس کی طرف آنسو بھری نسوں سے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ میرا اللہ گواہ ہے، میں نے سلویٰ کو اپنے جذبوں کی تمام تر سچائی اور اپنی روح کی گہرائی سے چاہا۔ میں نے ایک پل کے لیے بھی اسے کبھی کوئی دھوکہ نہیں دیا، کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ میرا اپنے باپ کی دشمنی، ان کے بدلے سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں۔ وہ سرخ چہرہ لیے آواز سے بلند گرجا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ سلویٰ تیزی سے فخر کو پیچھے ہٹاتی اڑاتی ہوئی آگے بڑھی۔ اگر ایسا ہوتا تو تم مجھے یوں ساری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرتے، مجھے یوں رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے مار پیٹ کر باہر نہیں پھینکتے، تم مجھ سے میرا بچہ، میرا مال، میری گھرستی نہیں چھینتے۔ اس کے روبرو آتے ہوئے وہ دو بدو چلائی تو اسون کے چہرے پہ بے بسی پھیل گئی۔ مانتا ہوں کہ مجھ سے یہ سب گناہ سرزد ہوئے ہیں، لیکن مجھے اپنے بچے کی قسم ہے سلویٰ کہ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں بھی تمہاری طرح ملک دلاور کی سازش کا شکار ہوا ہوں، ان کے ظلم کا نشانہ بنا ہوں۔ مجھ پہ ان کی حقیقت، ان کا ماضی، ان کا بغض، ان کا بیر، سب کچھ تمہارے جانے کے بعد کھلا ہے۔ تم نے کہا اور میں نے مان لیا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ سلویٰ نے اسے کاٹدار نسوں سے دیکھا۔ اسون کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی۔ کوئی ثبوت نہیں، اس رب کی ذات کے سوا میرے پاس کوئی ثبوت، کوئی گواہ نہیں۔ میں آج اتنا ہی بے بس ہوں جتنا کہ اس رات تم تھی، میں اتنا ہی اکیلا ہوں جتنا کہ اس رات تم تھی۔ ایک صرف اللہ کی ذات ہے جو میری بے گناہی، میرے درد، میرے پچھتاووں کو جانتی ہے، جو یہ جانتی ہے کہ تمہیں کھونے کے بعد میں کیسے کرب، کیسے ملال میں مبتلا ہوں۔ نہ مجھے دن کو قرار ہے، نہ رات کو سکون۔ میں ہر لمحہ اس گھڑی کو کوستا ہوں جب میں نے تم پر شک کیا تھا، تمہیں مجھ سے جدا کرنے کا وہ منحوس قدم اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بولتا چلا گیا تو سلویٰ کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ پتھرائی نظروں سے اپنے سامنے کھڑے اسون کو دیکھی چلی گئی، جس کی آنکھوں میں تیرتی نمی اس کی پلکوں کو بھگوتی اس کے چہرے پر پھیلائی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تم مجھے کبھی معاف کر پاؤ گی بھی یا نہیں، لیکن میں تمہیں اپنی ذات سے مزید کوئی دکھ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے میں نے فخر کو تمہیں لوٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کے بعد سے اس پر تمہارے سوا کسی کا کوئی حق نہیں۔ اس کی جانب دیکھتا وہ مضبوط لہجے میں بولا تو سلویٰ کے لیے اپنی سماعتوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، تمہیں بہت مایوس کیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میں نے یہ سب کبھی بھی کسی کے کہنے پر اور کسی پلان کے تحت نہیں کیا۔ میرے بس میں اگر ہو تو میں پل بھر کا توقف کیے بنا وقت کو پیچھے لے جاؤں، وہاں جہاں ہم دونوں ایک تھے، جہاں ہمارے درمیان کوئی بدگمانی، کوئی تلخی، کوئی دوری نہ تھی۔ لیکن چونکہ اب یہ ممکن نہیں رہا تو میں تم سے صرف اتنی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور میرے سکون کے لیے دعا کرنا۔
آنسو کی یلغار نے اس کا حلق بند کر دیا تو بے اختیار مٹھیاں بھینچے چہرہ موڑ گیا۔ سلوا کے لبوں سے کھٹی کھٹی سی ایک سسکی نکلی جو دیکھتے ہی دیکھتے آنسو کی چھڑی میں تبدیل ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو اسون کے دل میں موجزن درد اپنے عروج کو جا پہنچا۔ کیسی بے بسی، کیسی مجبوری تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس کے سسکتے ہوئے وجود کو اپنی باہوں میں نہیں سمیٹ سکتا تھا۔ وہ چند لمحے وہاں کھڑا اپنی ہمت مجتمع کرتا رہا اور پھر ایک گہری سانس لیتا ہمیشہ کے لیے سلوا کر تیزی اور اپنے بیٹے کی زندگی سے نکلتا چلا گیا۔ رت بدلی، دن آگے بڑھے، سردیاں بہار میں، بہار گرمی اور گرمی خزاں کی سرخ سردوں میں مدغم ہونے لگی۔ شاہ مختوم کی ایما پہ ہادی اور ایلیا کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، جس کے باعث ماحول پہ چھائے ساری کلفت، ساری اداسی اپنے آپ دم توڑ گئی اور زندگی اپنا ہر دکھ بھلائے ایک بار پھر نئے سرے سے متحرک ہوئی۔ خوشی کی یہ لہر سارے گھر والوں کے لیے کسی تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہ تھی۔ سب کا دھیان غیر محسوس انداز میں گزشتہ تمام تکلیفوں سے ہٹ کر آنے والی خوشیوں پر مرکوز ہو گیا، جس کی دونوں جانب بھرپور تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ابھی بھی بصیر اسی سلسلے میں گردیزی کا حوص آیا تھا۔ شاہ صاحب اور حاتم گردیزی سے مل کر وہ باہر آیا تو نظر لان میں بیٹھی سلوا پر جا ٹھہری جو فخر کو پاس بٹھائے کچھ کھلانے اور اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے لبوں پہ بے اختیار مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ان دونوں کے پاس چلا آیا۔ السلام علیکم۔ جانی پہچانی آواز پہ سلوا نے سر اٹھایا اور خود سے تھوڑے فاصلے پر بسیط گوری کو کھڑا دیکھ کر وہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بے حد تھکا ہوا، مت پوچھیں کہ ان شادی کے کاموں نے کتنا گھن چکر بنا دیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور کرسی کے سہارے کھڑے ننھے فخر کو جھک کر اٹھا لیا جو اسے دیکھتے ہی خوشی سے ہمکنے لگا تھا۔ سلوا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آج کل آپ کا آنا جانا لگا ہوا ہے نا، اسی لیے آپ کو بھی پہچاننے لگا ہے۔ صرف پہچاننے نہیں لگا جناب، بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بھی بن گئے ہیں۔ کیوں چیمپئن، ہم دوست ہیں نا؟ فخر کی جانب دیکھتے وسید نے اپنا سر ہلایا تو وہ بھی اس کی تقلید میں زور و شور سے اپنا سر ہلانے لگا۔ سلوا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی آواز وسید کے اندر چلترنگ سا بجا گئی۔ وہ مسحور نظروں سے تکتا کرسی پر بیٹھتا گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی فخر صاحب اس کی گود سے اترنے کے لیے نیچے کو سرک آئے۔ اسے جب سے پاؤں لگے تھے وہ چلنے کے لیے یوں اتلا افلا رہتا تھا۔ آج کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا؟ سلوا نے بیٹے پر سے نگاہیں ہٹاتے وسید کی جانب دیکھا۔ اصل میں فرنیچر والے کا فون آیا تھا امی کو، اس نے بتایا کہ حاتم انکل اس کے شو روم پر آئے تھے اور انہوں نے وہاں سارے آرڈر کی پیمنٹ خود کر دی۔ میں اسی سلسلے میں ان سے دو دو ہاتھ کرنے آیا تھا۔ اس کی بات سن کر سلوا مسکرا دی۔ ہاں تو ایلیا ان کی بیٹی کی طرح ہے، آپ کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ کیسے نہ اڑاؤں، انکل نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے، ساری شادی ہائی جیک کر لی ہے، کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے۔ اس سے دھائی دی تو آپ بھی اچھے بچوں کی طرح ان کی بات سن لینا، اور اگر اتنا ہی شوق ہو رہا ہے خرچ کرنے کا تو اپنی شادی کی تیاریاں شروع کر لے۔ وہ شرارت سے بولی تو وسید بے اختیار مسکرا دیا۔ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ لیں، آپ میں کس چیز کی کمی ہے بھلا؟ سادگی سے کہتے ہوئے سلوا نے بیٹے کو قابو کر کے اس کے منہ میں ابلے ہوئے انڈے کا ٹکڑا ڈالا۔ اسے احساس بھی نہ ہوا تھا کہ وہ کتنے حساس علاقے میں قدم رکھ چکی ہے۔ اس کے پھول پنے پہ ڈاکٹر صاحب کا دل اشش کر اٹھا۔ اس کے عشق میں وہ ایک دشت کی خاک چھان آئے تھے اور یہاں اس سے بے نیاز کو خبر بھی نہ تھی۔ سچ ہے، کبھی کبھی لا علمی بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کیا؟ اس سے محسوس نظروں سے اس غافل کو دیکھا۔ مجھے کیا، سبھی کو لگتا ہے، میں ایک زمانے سے آپ کی کزن سے آپ کی تعریفیں سنتی آ رہی ہوں۔ اسے حیا کا حوالہ دیا تو بسیط مسکرا دیا۔ آپ نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ اس سے گفتگو کا رخ کسن سلوا کی جانب موڑا تو وہ اختیار تھم سی گئی۔ کس بارے میں؟ اسے سنبھل کر دریافت کیا۔ اپنی زندگی کے بارے میں۔ میری زندگی؟ اس کا چہرہ اچانک پھیکا پڑ گیا۔ ابھی تو فخر چھوٹا ہے، تھوڑا بڑا ہو جائے تو پھر اپنی پڑھائی مکمل کرنے کا سوچا ہے میں نے۔ وہ پوچھی پوچھی سے مسکراہٹ لیے بولی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ بسیط نے کھلے دل سے سراہا۔ جاب کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں کیا؟ جی، وہ پل بھر کو رکی۔ میں اپنے بیٹے کو اپنے پل پر پروان چڑھانا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ بسیط نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھی سوچ ہے، لیکن زندگی کا سفر بہت طویل، بہت دشوار ہے۔
کیا اسے تنہا گزارنا مشکل نہ ہو جائے گا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس سے ایک انتہائی نجی سوال کیا تو سلویٰ ایک پل کو حیران رہ گئی۔ عجیب بات تھی کہ اسے حیرت کے سوا اس وقت اور کچھ محسوس نہ ہوا تھا، حالانکہ یہ پہلا موقع تھا جب اسے بسیط گوری کے ساتھ یوں تنہا بیٹھنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن اس کی بات پہ نہ تو سلویٰ کو ناگواری کا احساس ہوا تھا اور نہ ہی اس کی جرأت پر غصہ آیا تھا۔ شاید یہ اس کی سلجھی ہوئی نفیس شخصیت کا کمال تھا یا پھر مہذب انداز سے گفتگو کا اثر، مگر جو بھی تھا سلویٰ کو اسے جواب دینے میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت محسوس نہ ہوئی تھی۔ شاید آپ کا کہنا صحیح ہو، لیکن میرا تجربہ کچھ اور ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان کی مشکلات کا تنہائی سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ مسمال سے بولی تو وسیع چند لمحے اسے گہری نسوں سے تکتا رہا اور پھر جیسے کسی نتیجے پہ پہنچ گیا۔ ایک بار کے تجربے کو زندگی بھر کے لیے تو خود پہ لاگو نہیں کیا جا سکتا نا؟ اور آسان سے بولا تو سلویٰ کی لبوں سے ایک تھکی تھکی سی سانس ٹوٹ کر فضا میں بکھر گئی۔ اور اگر ایک بار کا تجربہ ہی انسان کے خوابوں، اس کے حوصلوں اور اس کی ہمت کو توڑ کر اسے حال سے بے حال اور تھکن سے نڈال کر گیا ہو تو؟ اس سے شکستگی سے سوال کیا۔ میں تو کہوں گا کہ اسے پھر بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنی خوشیوں سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے سلویٰ، اسے یوں کسی ایک غلط فیصلے، ایک تلخ تجربے کی نظر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ نرمی سے بولا۔ سلویٰ کو اپنے حلق میں آنسوں کا کولا سٹکتا محسوس ہوا۔ آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں کہ یہ ایک غلط فیصلہ مجھے کتنا بھاری، کتنا مہنگا پڑا ہے۔ اس کی آنکھوں کے گوشے تیزی سے بھیگنے لگے تو لب دبائے رخ موڑ گئی۔ اس کی دکھ میں ڈوبی نگاہیں اپنے بیٹے پہ جا ٹھہریں، جو قسمت کی ہر ستم ظرفی سے بے نیاز لان میں بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ اس معصوم کو علم بھی نہ تھا کہ وہ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو کر کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہو چکا ہے۔ سلویٰ کے دل میں موجزن درد کی لہریں کچھ جوش ادھر اختیار کر گئی۔ منہ بالکل اسون کا پرتو تھا، خاص طور پر اس کی آنکھیں تو لگتا تھا جیسے اسون کی آنکھیں ہوں، وہی زندگی اور ذہانت سے بھرپور چمکتی ہوئی ظاہر آنکھیں جو ایک دنیا کو تحسیر کرنے کا ہنر جانتی تھیں، جو اتنی حسین اور گہری تھیں کہ سلویٰ بعض اوقات انہیں بے خود ہو کر چوم لیتی تھی اور بعض اوقات اسے ان سے ایسی وحشت ہوتی تھی کہ وہ بے اختیار رخ موڑ لیتی تھی۔ ایسے میں وہ بسیط غوری کو کیا بتاتی کہ اس کی رات کا ایک بڑا حصہ اب بھی سسکتے ہوئے کٹتا تھا، اس کا دن اب بھی سود و زیاں کا حساب لگاتے گزرتا تھا۔ کس نے کیا کھویا، کیا پایا تھا، کون کہاں غلط ہوا تھا، کب رات سے بھٹکا تھا، اس کا دماغ جیسے اندر ہی اندر پکتا رہتا تھا۔ اسود کی آخری ملاقات جیسے اس کی روح سے چمٹ گئی تھی۔ وہ ظالم تھا یا مظلوم، وہ اب تک فیصلہ نہ کر پائی تھی، اور یہ کشمکش اس کی تھکن میں مسلسل اضافہ کر رہی تھی، اس کی بے قراریوں کو بڑھا رہی تھی۔ اگر اسے اپنے بچے کا ساتھ نہ ملتا تو شاید اب تک پاگل ہو چکی ہوتی۔ اسے چپ چاپ سب کی کڑی منزلوں سے گزرتا دیکھ کر بسیط کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ جی کیا کہ وہ اس پاگل لڑکی کو اپنے اندر کہیں چھپا لے، جہاں کوئی فکر، کوئی غم، کوئی سوچ تو دور اسے گرم ہوا بھی نہ چھو سکے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مجھ سمیت کوئی بھی شخص اس درد، اس نقصان کی حد کو نہیں پہنچ سکتا جو آپ نے جھیلا ہے اور تاحال جھیل رہی ہیں۔ لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں سلویٰ کہ رات چاہے کتنی ہی تاریک، کتنی ہی وحشت بھری کیوں نہ ہو، ڈھل ہی جاتی ہے۔ زخم چاہے کتنے ہی گہرے، کتنے ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، بھر ہی جاتے ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مجھے بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ اس سب سے مکمل طور پہ ابھر آئیں گی۔ لیکن اگر تب تک آپ کے ان اندھیروں میں آپ کا ساتھ نبھا سکوں، آپ کے درد، آپ کے دکھ کو بانٹ سکوں تو مجھے اچھا لگے گا۔ اس کی جانب دیکھتا وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تو سلویٰ گردیسی کو لگا جیسے اس سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے الجھ کر اسے دیکھا۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں سلویٰ، اور آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے کرتا ہوں جب آپ کی زندگی میں کسی اسود کا گزر تک نہیں تھا، جب آپ جراح گردیزی کی امانت تھیں، اور چونکہ مجھے امانت میں خیانت کی عادت نہیں، اس لیے میں نے آپ سے منسوب اپنے ہر جذبے، ہر خواہش کو اپنے اندر ہی کہیں دفن کر لیا تھا۔ میں آپ سے اپنی محبت کو سب سے چھپا گیا، لیکن اپنی دوست سے نہیں چھپا پایا۔ حیا جانتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بنا کسی تعامل کے بولا تو سلویٰ ایک پل کو اپنی پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ کیا؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟
اس کا انداز سراسر خود کلامی کا سا تھا۔ وسیع گوری کے لبوں پر ایک سخم خوردہ سے مسکراہٹ آ ٹھہری۔ یہ پہیلی تو آج تک میں بھی خود نہیں پوچھ پایا کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن یہ سچ ہے کہ میرے دل نے آپ کی آرزو کے بعد کبھی کسی اور کی تمنا نہیں کی، تب بھی نہیں جب آپ جرار سے منسوب تھی، اور اس کے بعد بھی نہیں جب آپ نے اس سے اپنی راہیں الگ کر لیں۔ آپ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ گئیں، لیکن یہ دل آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں اول روز سے تھا۔ یہ آپ سے کسی صورت دستبردار ہونے کو تیار نہیں سلویٰ گردیزی۔ وہ اپنے جذبات کی تمام تر شدت کے ساتھ بولا تو سلویٰ اس کی آنکھوں سے حیا ہوتی سچائی کے آگے گنگ ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیا کہے۔ میں وہ لہجہ بھر کر رکی۔ اس کے خیالات اتنے بکھرے ہوئے تھے کہ اس کے لیے انہیں کسی بھی نقطے پر مرکوز کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں آپ کے قابل نہیں باسط، مجھے آپ کے اخلاص، آپ کی نیت پر کوئی شبہ نہیں، نہ ہی مجھے آپ کی جذبوں کی سچائی سے انکار ہے، لیکن ان کی پذیرائی میرے لیے ممکن نہیں۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ جیسے بے بسی کی انتہا پر تھی۔ کیا امید کی ایک ننھی سی کرن بھی نہیں؟ بسیط کی آنکھوں میں یاسیت کے گہرے رنگ اتر آئے۔ سلویٰ کو اپنا آپ اس کا مجرم محسوس ہونے لگا۔ مجھ سے امید لگا کر کیا کریں گے؟ میں ایک طلاق یافتہ اور بچے کی ماں ہوں، میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ وہ آسودگی سے بولی۔ باسط کی پیشانی پر بل آ ٹھہرے۔ پلیز، یہ سب تکیانوسی باتیں ہیں۔ اسے ناگواری سے ٹوکا۔ ہمارے خاندان کی کبھی بھی ایسی گری ہوئی سوچ نہیں رہی، نہ ہی آپ کے بڑوں کا ایسا ماننا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حاتم انکل کبھی بھی طیبہ پھپھو کو قبول نہ کرتے۔ ان دونوں کی کامیاب ازدواجی زندگی ہمارے سامنے ایک بہترین مثال ہے، اس لیے پلیز دوبارہ میرے سامنے خود کو یوں بے توقیر مت کیجیے گا۔ مجھے خود سے منسوب لوگوں اور ان کی عزیز ہستیوں کی عزت کرنا اور کروانا باہو بھی آتا ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا تو سلویٰ خاموش سی ہو گئی، نگاہیں جھک آ گئی۔ باسط نے ایک نظر اس کی جھکی پلکوں پر ڈالی اور گہری سانس لی۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے لیے فی الوقت کسی نئے تعلق، نئے رشتے کے بارے میں سوچنا ممکن نہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ زندگی میں آپ جب بھی خود کو ذہنی اور جذباتی طور پہ آگے بڑھنے کے لیے راضی کر پائے تو مجھے ایک بار ضرور پکار لیجیے گا۔ اس کے مطالبے پر سلویٰ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ محبت میں صبر، انتظار، قربانی اور یکتائی جیسی تمام صفات تو عورت ذات سے منسوب تھیں۔ پھر بھلا یہ کیسا مرد تھا جو فی زمانہ خود کو باہوشی لا حاصل انتصار کی سولی پر چڑھانے کے لیے تیار تھا؟ اور اگر آپ تب تک تھک کر اپنی راہیں بدل چکے ہوئے تو؟ اس سے نگاہیں اٹھاتے ہوئے باغور اسے دیکھا۔ اس کی نادانی باسط کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ابھی تک تو نہیں تھکا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ باور کرواتے ہوئے بولا تو سلویٰ لاجواب سی ہو گئی۔ اس کے ارادوں کی مضبوطی، لہجے کی سچائی اور آنکھوں سے جھلکتا عزم سلویٰ کے انکار کی بنیادیں ہلانے لگا، اسے بس پائے اختیار کرنے پر مجبور کرنے لگا۔ وہ چند لمحے لپٹپائے اسے سوچ نسوں سے دکھتی چلی گئی اور پھر ایک گہری سانس لیتی اسبات میں سر ہلا گئی۔ اس کی ذرا سی یہ جنبش، ذرا سی گنجائش بسیط گوری کو خوشی کے بھرپور احساس سے دوچار کر گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے پل بھر میں اس کی سالوں پرانی ریاستوں کو قبولیت کی سند عطا کر کے اس کی بے ثمر محبت کو بہاروں کی نوید سنا دی ہو۔ اس کی چمکتی نگاہیں سلویٰ کے چہرے پر جم سی گئیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی تمتما اٹھا تھا۔ اس کے آرزو کی کوس و قزح اور پلکوں کی لرزش اس بات کی گواہ تھی کہ وہ دن دور نہیں تھا جب اس کے سچے اور کھرے جذبوں کا انتظار تمام ہونا تھا اور جب اسے اپنے رب کے حکم سے اپنی منزل نصیب ہونا تھی۔ ہم تینوں حضرات ایک کینیڈا کی فلائٹ۔ چلو آؤ۔ اسون کا ہاتھ سومٹ کی کھوئی ہوئی سی نگاہوں کے سامنے آ ٹھہرا تو اس کے اندر ایک ہوک سی اٹھی۔ آج یہ فضائیں اور ان فضاؤں سے جڑا ہر احساس ہر ساتھ ہمیشہ کے لیے چھٹنے کو تھا۔ وہ ایک سرد سی آب ہرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسون نے اس کا ہاتھ تھاما اور بیکان کے انداز میں تمام مرحلوں کو پار کرتا جہاز میں آ بیٹھا۔ گہری اداسی کی بڑی جان لیوا سی کیفیت تھی جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایسے میں عملے نے کیا کہا کیا نہیں اسے کچھ سنائی نہیں دیا تھا۔ وہ تو جب جہاز رن وے پر رینگنے لگا تھا تب ملک اسون یار بہادر کے لیے اپنی اگلی سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنی محبت اور اپنے بیٹے سے دائمی جدائی کا کربناک احساس اس سے پوری شدت سے خود پہ حاوی ہوتا محسوس ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ وہ مٹھیاں بھینچے اپنی جلتی ہوئی آنکھیں سختی سے بند کر گیا۔ اس کے لیے اس مرحلے سے گزرنا اتنا ہی دشوار تھا
جتنا کہ فخر سے مکمل دستبرداری کا فیصلہ وہ نئے سرے سے لہو لہان ہونے لگا، تبھی اپنے بازو پر کسی کے آنسوؤں کی نمی کا احساس اسے اپنی اذیت پس سے پوچھ ڈالنے پر مجبور کر گیا۔ اسے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سمرد کا نازک سا وجود اس کے ساتھ لپٹا ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اونٹ پہ سب کے کڑے پہرے بٹھاتا سیدھا ہو بیٹھا۔ اس تمام قصے میں اگر کسی نے اس کے ساتھ بنا کسی قصور کے ہر سزا جھیلی تھی تو وہ سمرد تھی۔ اس کا بازو بے اختیار اس کے کردار ٹھہرا۔ کاش کہ وہ اس کے دکھ کا مداوع کر سکتا، اس کی جھولی میں اس کا بیٹا، اس کا فخر واپس ڈال سکتا، لیکن چونکہ ایسا ممکن نہ تھا، اسی لیے اسون نے اس کی اور اپنی آزمائش ختم کرنے کی ٹھانی تھی۔ اس نے ان سب جھمیلوں سے دور، بہت دور، اپنی اور سمرد کی ایک نئی دنیا بسانے کا فیصلہ کیا تھا، جہاں وہ اسے اپنی بھرپور توجہ دے پاتا، اسے محبت اور عزت بھری ایک ایسی رفاقت دے پاتا جو کم از کم اس کے معاملے میں اسون کو اپنے اللہ کے حضور سرخرو کر پاتی، اس کے دل پہ دھرے بوجھ اور روح میں پنپتے پچھتاووں کو کم کر پاتی، وگرنہ سلوا کے معاملے میں تو وہ اپنے دامن میں آگ بھری بیٹھا تھا۔ اب تو صرف رحمت خداوندی سے امید تھی جو اس کی توبہ کو بارگاہ عزی میں قبولیت کی سند عطا کروا سکتی، جو اسے نئے سرے سے خود کو جوڑنے اور اپنے لیے ایک نیا جہاں تلاشنے کا حوصلہ عطا کر سکتی۔ اسے اب اپنی ادھوری زندگی کو ایک بار پھر مکمل بنانا تھا، ایک نئی زمین، نیا آسمان تراشنا تھا، اور یہ سب اسے اس بار سلوا کردیسی کی قربانیوں اور اس کی محبت کے بنا تنہا اور اکیلے کرنا تھا۔ یہی اس کی سزا بھی تھی اور شاید اس کی بخشش کا سامان بھی۔ ختم شد۔ السلام علیکم گائز، فائنلی دامن صاحب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ اینڈنگ کیسی لگی؟ کیا یہ اینڈنگ صحیح تھی یا کچھ اور ہو سکتا تھا؟ کومنٹس میں بتانا مت بھولیے گا۔